अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। बस इस वक्त सुबह का टाइम हुआ हुआ है फजर का, और नमाज वगैरह से फ़ारिग होके, दुआओं से फ़ारिग होके मैंने सोचा कि कुछ थोड़ी सी अपनी सेल्फ़ केयर कर ली जाए। और उसके बाद मैं टेरेस पर वॉक करने के लिए आ गई थी। छोटा सा हमारा टेरेस है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट सुबह सवेरे जब आप फ्रेश एयर में निकलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और उस वक्त जो आसमान पे ऐसा ऐसा रोशनी नमूदार हो रही होती है, वो मंजर देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और समझे कि पूरा दिन जो है वो जब आपकी शुरुआत दिन की अच्छी होती है तो फिर पूरा दिन बहुत अच्छा, बहुत सुकून के साथ गुजर जाता है। तो बस ये छोटी सी मेरी सुबह की हल्की सी रूटीन थी। आज के लिए इस वीडियो के हवाले से जो मैंने टॉपिक सोचा हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा रही हूँ, एंड इट्स बीन नाउ मोर देन 10 years दैट आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया और जो चीज़ें मुझे समझ में आई, मैंने कहा कि मैं आज आपके साथ वो शेयर करूं कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जॉइंट फैमिली में सुकून के साथ रहने के लिए कुछ उसूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर उसको लाइफ गुजारने के उसूल नहीं पता या उसने कोई उसूल सेट नहीं की, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें गलत डायरेक्शन में, या यूँ कहूँ कि थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती हैं। तो जब आप कुछ उसूल बना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक जिसे कहते हैं एक सिमेट्री आ जाती है, स्मूथनेस आ जाती है, और फिर आपको पता होता है कि किस वक्त आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जॉइंट फैमिली में जब आप रह रहे होते हैं तो जाहिर है कि उसमें मुख्तलिफ आदात के, मुख्तलिफ सोच के ज़्यादा लोग इकट्ठे एक घर में एक छत के नीचे रह रहे होते हैं। तो उसमें जो मुझे लगता है कि क्योंकि ज़रा सबकी सोच डिफरेंट हो सकती है, सबकी रूटीन डिफरेंट हो सकती है, तो उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिसमें जो घर के बड़े हैं उनको ये रूल्स सेट करने की ज़रूरत है। घर के बड़ों के बाद आता है नंबर आपके हस्बैंड का, क्योंकि वो पहले से ही उस घर का हिस्सा हैं। आप तो उस घर में न्यू है ना, तो आप वहाँ जाके उसूल सेट नहीं करेंगी, ठीक है। या तो उस घर के बड़े उसूल सेट करेंगे, या फिर आपके हस्बैंड जिनकी वजह से आप उस घर में दाखिल हुए हैं, आप उस घर का हिस्सा बने हैं, उनको ये उसूल सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर जब वक्त गुजरता है, आहिस्ता 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 जो घर की ख़वातीन होती हैं वो भी घर में चेंजेस ले आती हैं। एंड ज़रूरी है कि वो चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस हों, वो कोई खुदा ना खास्ता नेगेटिव चेंजेस ना हो, लेकिन उनको उस घर में चेंज लाने के लिए टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जो उसूल हैं ये घर के बड़ों ने और जो घर के मर्द हजरात हैं स्पेशली उन्होंने सेट करने। पहला सेट रूल क्या है? देखिए, पहला जो रूल है वो हर रिलेशनशिप में काम आता है, और वो ये है रिस्पेक्ट फॉर ऑल। हर किसी की इज़्ज़त ज़रूरी है, चाहे वो घर के बड़े हैं, चाहे वो घर के बच्चे हैं, चाहे वो घर के मर्द हज़रात हैं, चाहे वो घर की ख़वातीन हैं, वो बहुएँ हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पाकिस्तानी सिस्टम में हम ज़ुबान से तो कहते हैं कि बहू जो है वो बेटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो जो घर में बहू आप लेकर आए हैं, वो घर की बहू है, वो घर की मुलाजिमा नहीं है। देखिए, घर के काम काज सब ख़वातीन करती हैं, मैं भी करती हूँ, और घर के काम करने भी चाहिए, ठीक है। ज़रा जो घर वाला है वही घर को मैनेज करेगा ना, लेकिन उसमें एक अंदाज़, एक सोच बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप किसको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हर किसी को, चाहे वो घर का बड़ा है, छोटा है, कोई भी है, सबको इज़्ज़त दें, सबको काबिल एहतराम समझें। और जब इज़्ज़त आप एक दूसरे को देते हैं ना, तभी सारे रिश्ते जो हैं वो सही तरीके से बरकरार रह पाते हैं। जब इज़्ज़त नहीं होती तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। दूसरा इम्पॉर्टेंट उसूल क्या है कि देखिए, जब आप काफ़ी सारे लोग एक छत तले रह रहे हैं ना, तो वहाँ पर प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हर किसी के पास लेट्स सपोज दो दो कमरे हैं, ठीक है, या एक एक कमरा है, ठीक है, तो जो हर इंसान की पर्सनल स्पेस है उसमें किसी दूसरे का घुसना बिला ज़रूरत, बिला इजाज़त, बिल्कुल भी मुनासिब चीज़ नहीं है। या एक ख़ास टाइम के बाद सब अगर आराम करने चले जाते हैं, एक टाइम है जो सबके आराम का टाइम है, उस दौरान बिला वजह में किसी को डिस्टर्ब करना, या अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन पे बात कर रहा है तो आपने जनाब
آپ کا دھیان اس طرف ہے کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، چھوڑ دیجیے. ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھیں. کسی کی کوئی کبرڈ ہے، اس میں اپنی کچھ چیزیں رکھی ہیں، کچھ بھی ہے، آپ کا اس میں دوسرے کی چیز میں کوئی گھسنے کا کوئی کام نہیں ہے. جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو گھر میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت برقرار رہتی ہے. جب آپ دوسرے کی پرائیویسی میں گھستے ہیں تو پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگوں میں بالکل اس کا سینس ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہاں اپنائیت کا نام دیا جاتا ہے اس چیز کو، اپنائیت. کہ اپنائیت یہ ہے کہ آپ اگلے کے کمرے میں بلا اجازت گھس جائیں، اس کے بیڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں، اس کی کبرڈز میں گھسیں، چیزیں نکالیں، استعمال کریں. آپ کہیں کہ یہ تو ہمارے بھائی کی چیز لائی تھی، یہ تو ہمارا بھائی لے کر آیا، یہ جو کمرہ ہے وہ ہمارے بھائی کا ہے. تو بھئی آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ کمرہ آپ کے بھائی کا ضرور ہے، لیکن بھائی اب آپ کا شادی شدہ ہے، اور یہ صرف آپ کے بھائی کا روم نہیں بلکہ آپ کے بھائی اور بھابھی کا روم ہے. لہٰذا یہاں پر آپ کیا کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بہت ضرورت ہے، کوئی ایسا کچھ مسئلہ ہے جس میں آپ کا وہاں پہ آنا، وہاں پہ کوئی کام کرنا ضروری ہے، آپ اجازت لیجیے، پوچھیے، اور آپ اس کمرے میں آئیں، جو کچھ بھی ہے. لیکن ہر چیز میں گھسنا، دوسرے کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا، یہ چیزیں پھر بڑی ہی بری لگتی ہیں اور اس سے پھر رشتے خراب ہوتے ہیں. تیسری بات یہ کہ گھر میں جب سب اکٹھے رہ رہے ہیں تو وہاں پر رسپانسبلٹیز کی ایکول ڈسٹریبیوشن بہت زیادہ ضروری ہے. ہوتا کیا ہے، ساری ذمہ داری بہو کے سر پر ہوتی ہے. بہو نے ہی کھانا بنانا ہے، بہو نے ہی برتن دھونے ہیں، بہو نے ہی کچن صاف کرنا ہے، بہو نے ہی گھر کو صاف کرنا ہے اور سمیٹنا بھی ہے. کوئی مہمان آ جائے گا تو اس مہمان کے پاس بیٹھنا بھی ہے اور ساتھ میں ان کی خط توازو بھی بہو نے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، بہو ایک گھر کا امپورٹنٹ فرد ہے، اس نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے، لیکن دیکھیں یہ سب چیزیں صرف ایک بہو کے کرنے کی نہیں ہیں. اس میں گھر میں سب لوگوں کی ان کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. اگر گھر میں آپ کی ساس ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں، صحت مند ہیں، نہ سے کوئی بہت ایکٹیو کام، لیکن کچھ نہ کچھ کاموں میں ان کی انوالومنٹ ہونا، ان کا کنٹریبیوشن ہونا ضروری ہے. گھر میں اگر باقی لوگ ہیں تو ان کی فار ایگزامپل ہوتا کیا کہ جیسے مرد حضرات ہیں، وہ باہر سے آتے ہیں، آ کے اپنی چیزیں یہاں رکھی، وہاں رکھی، پھینکی اور جناب لیٹ گئے. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، وہ آپ کے دیور ہیں، جیٹھ ہیں، سسر ہیں، ان کی چیزیں رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، ان کی چیزیں سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں بعض دفعہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس میں کہ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس میں ٹھیک ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا یا ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، دیٹ از این ادر تھنگ. ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن نارمل روٹین میں سب کو ان کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. یہ چیز ہماری ہے، اس کو ٹھکانے ہم نے لگانا ہے، اس کو جگہ پہ ہم نے رکھنا ہے. اگر ہم نے کھانا کھایا ہے تو جناب اس کے برتن دھو کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم رکھ سکتے ہیں. ہاں سب اکٹھے بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں، اس میں آپ نے کوئی رسپانسبلٹی لگائی ہوئی ہے کہ ہاں بھی اس کھانے کے برتن فلاں بندہ دھوئے گا، دیٹس این ادر تھنگ. ٹھیک ہے، وہ بندہ دھوئے. لیکن اگر کسی وقت آپ نے کھانے کے وقت سے ہٹ کے کھانا کھایا ہے اور آپ کے برتن گندے ہیں تو آپ کسی اور کے لیے وہ برتن چھوڑ کے نہ جائیں، بلکہ آپ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے اس چیز کو خود سے کلین کریں، واش کریں اور اس کو اس کی جگہ پہ رکھیں. تو رسپانسبلٹیز کی ایکول ڈسٹریبیوشن بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ صرف فزیکلی انسان نہیں تھکتا، پھر انسان مینٹلی بھی تھک جاتا ہے، اور پھر جب انسان مینٹلی تھکنے لگتا ہے تو پھر اپنے رشتوں سے دور ہونے لگتا ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا آتی ہے کہ انڈرسٹینڈ ایچ ریلیشن شپ. ہمارے ہاں ریلیشن شپس کو مکس بڑا کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ جی ساس جو ہیں وہ ماں ہے، جو سسر ہیں وہ باپ ہیں، جو بہو ہے وہ بیٹی ہے، جو نند ہے وہ بہن ہے. نہیں 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 نہیں، اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. دیکھیں ساس کو آپ ساس کی جگہ پر ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، بہو کو بہو کی جگہ پر ہی رکھیں تو بہتر ہے. جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا وہ خون کے ہی رشتے ہوتے ہیں، ان کو آپ دوسرے رشتوں کے ساتھ مکس اپ نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے. ہوتا کیا جیسے فار ایگزامپل بھی میری امی ہیں، میں اپنی امی سے جتنی فرینکلی کوئی بھی گفتگو کر سکتی ہوں نا وہ میں اپنی ساس سے نہیں کر سکتی، چاہے میرا کتنا ہی اچھا ریلیشن شپ کیوں نہ ہو. ساس ساس ہے، ماں ماں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر آپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ماں باپ کی ڈانٹ جو ہے وہ تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر
آپ کے اپنوں میں سے آپ کے والدین کی جو ڈانٹ ہوتی ہے نا، یا ان کی کوئی بھی بات ہوتی ہے، وہ آپ کو اس طرح سے فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، آپ کے والدین آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ان کی بات آرام سے سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو دوسرے رشتے ہوتے ہیں نا، وہی بات ہے کہ چاہے کتنی انڈرسٹینڈنگ کیوں نہ ہو، وہ اگر آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے، ڈانٹ کے حوالے سے، ڈانٹ کی خالی بات کر رہی ہوں، ہارشنس کی بات کر رہی ہوں، کہ وہ جی سانس سے سمجھیں کہ جی بہو تو کیونکہ میری بیٹی ہے، تو جس طرح سے میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا ہے ایسے میں اپنی بہو کو بھی ڈانٹ سکتی ہوں. تو نہیں، آئی ایم سوری، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہو ڈانٹ ہو سکتا ہے وہ سن لے، لیکن اس کو اچھا نہیں لگے گا، نہیں لگے گا اچھا. تو بہو کو بہو کی جگہ پر ہی رکھیں. آپ یہی سوچیں کہ ہاں، اس کو اگر مجھے کوئی چیز سمجھانی ہے تو اس کو مجھے سمجھانے کے لیے اپنی ٹون کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر مجھے غصہ آ بھی رہا ہے تو مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کر کے تھوڑے بہتر طریقے سے اس کو سمجھانا پڑے گا، کیونکہ اس کا اور میرا خون ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو میری بات بری لگ جائے. ٹھیک ہے، تو جو بھی ریلیشن شپس ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے، ان کو ان کی جگہ پر رکھنا ضروری ہے. سسر ہیں، قابل احترام ہیں، ساس ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن دے آر ناٹ یور پیرنٹس، دے آر یور ہسبینڈس پیرنٹ. تو آپ چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھیں، آپ کی زندگی زیادہ بہتر ہوگی. جس طرح سے میں ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنے پیرنٹس سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی چیز کہی، آپ نے کہا نہیں ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد ہم کر لیتے ہیں نا، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، پیرنٹس بھی آپ کو سمجھ گئے، آپ بھی اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا. لیکن ساس سسر کے معاملے میں اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اچھا لگے گا؟ ان کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو رشتوں کو ان کی جگہ پہ رکھیں، آپ کی زندگی زیادہ اسموتھلی، زیادہ بہتر طریقے سے چلے گی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، نو کمپیریزنس. بہت ہی یہ چیز میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو کبھی فیل ہوتی ہوگی، لیکن جہاں پہ کمپیریزنز آ جاتے ہیں نا، وہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بڑا ایک مشکل کریٹ کر دیتا ہے ہر کسی کے لیے. کمپیریزنز کس طرح کے؟ فار ایگزامپل، دیورانی جٹھانی ہے. اب ساس کو ایک کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، ایک کے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند. اب ساس دوسری سے کہیں کہ دیکھو فلاں تو تمہاری جو جٹھانی ہے وہ تو اتنا اچھا کھانا بناتی ہے، تم تو کچھ نہیں بناتی، تمہارے ہاتھ میں تو ذائقہ ہی نہیں، تمہارے ہاتھ کا تو پکا ہوا کھانا کھایا ہی نہیں جاتا، یہ تو بالکل ہی اچھا نہیں لگتا، اس کی تو شکل ہی اچھی نہیں لگتی. کمپیریزن آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح سے ان کمپیریزن سے ہوتا کیا ہے کہ جو اگلا بندہ تھوڑی ایفرٹ کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہوتا ہے نا، اس کی وہ کوشش بھی رک جاتی ہے. وہ اگلے دوسرے بندے کو دیکھ کر جو اچھا کھانا بنا رہی ہے، اس سے یا تو وہ جیلس فیل ہونے لگے گا، یا اس کو اس پہ غصہ آنے لگے گا، یا ان کا آپس کا ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا. دیورانی جٹھانی کا آپس کا ریلیشن خراب ہو جائے گا. کس وجہ سے؟ اسی کمپیریزن کی وجہ سے. اس کو دیکھو، اس کو پہننے اوڑھنے کا کتنا ڈھنگ ہے، تمہیں تو کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے. اس کو دیکھو وہ بچوں کو کس طرح سے پڑھاتی ہے، کس طرح سے بچوں کی وہ تربیت کرتی ہے، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ کمپیریزنز مت کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز میں لیک کرتا ہے تو اس کو آپ آرام سے اکیلے میں بٹھا کے نصیحت کریں، وداؤٹ اینی کمپیریزن. کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل نصیحت کریں، اکیلے میں کریں. نصیحت ویسے بھی سب کے سامنے نہیں کی جاتی، اکیلے میں کی جاتی ہے، کیونکہ سب کے سامنے جب آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں نا تو وہ نصیحت نہیں رہتی، وہ پھر اس کے لیے ایک طرح کا کرٹیسزم، ایک طرح کی انسلٹ بن جاتا ہے. تو کمپیریزن کیے بغیر اکیلے میں بٹھا کے کسی سے کوئی بات کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو سمجھائیں، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے بیچ میں بھی اور ان رشتوں کے بیچ میں بھی کسی قسم کے کمپیریزنز بالکل نہ کریں. اس سے آپ کا اور اس شخص کا ریلیشن شپ بھی خراب ہوگا، اور جس سے آپ اس کا کمپیریزن کریں ان کا بھی آپس میں ریلیشن شپ خراب ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں، اور ان کو میں نے اپنے لائف ایکسپیرئنس سے سیکھا. میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں، یہ جو پوائنٹس میں نے آج آپ سے ڈسکس کیے، ان پوائنٹس میں جب کوئی بھی ایک پوائنٹ یا کچھ نہ کچھ لیک کر رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں اوپر نیچے چل رہی ہوتی ہیں، تو جو آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ آپ کی زندگی کو بہت بری طرح سے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سب اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ایک دوسرے کو عزت دیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی پرائیویسی میں، ایک دوسرے کی پرسنل لائف میں بلا وجہ کی انٹرفیئرنس نہ کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، اور ایک دوسرے کی جسے کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو اسپیس دیں گے. ٹھیک ہے، ان کے کام ضرور آئیں، لیکن ان کے زندگی کے اوپر بوجھ بن کے نہ بیٹھیں. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹس کر کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اور اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجیے. اور
جو بیل آئکن ہے اس کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اوکے جناب، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.